बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साहिबजादा सलील। उम्मीद है आप दोस्त जहां भी होंगे खैर खैरियत व आफियत से होंगे। 23 मार्च 2026 पीर का दिन है। बात करेंगे नाजरीन ईरान के हवाले से, जो अमेरिका ने धमकी दी है ईरान को, एक रात उसमें बाकी है। उसी धमकी में नाजरीन पूरा पाकिस्तान के हवाले से, पाकिस्तान ने भी उस हवाले से इंतहाई अहम फैसले करने हैं। और अगर देखा जाए तो पाकिस्तान के पास यही एक रात है। इस हवाले से नाज़रीन आज बात करेंगे। साथ ही नाज़रीन रूस ने खुल के ऐलान कर दिया है कि हम ईरान को सपोर्ट कर रहे हैं, जबकि मज़ीद इंकशाफात सामने आए हैं कि चीन पाकिस्तान ईरान की खुफिया मदद कर रहा है। इस हवाले से नाज़रीन आपको रिपोर्ट देंगे। अब ये जंग जो है एक नए मरहले में दाखिल हो गई है। 24 घंटे के अंदर नक्शा जो है इस जंग का मुकम्मल तौर पे बदल जाएगा। आपको नाज़रीन इसकी तफसील देंगे कि हालात क्या बनने जा रहे हैं। तफसील में बात करने से पहले दोस्तों से गुजारिश है, हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। नाज़रीन अल्लाह करे ये जंग ख़त्म हो, और ये जंग अगर ख़त्म होती है और इसमें इज़राइल या अमेरिका की जीत होती है, जो बज़ाहिर बड़ा मुश्किल लग रहा है ईरान को हराना, इस जंग में न ईरान हार सकता है और न इज़राइल जीत सकता है। बहरहाल अगर अमेरिका और इज़राइल इस जंग को अपनी जीत पे ख़त्म करते हैं तो मशरिक़ी वस्ता ममालिक में वो घुस जाएगा। घुसना मतलब बड़ी मुश्किल होगी। इन अरब ममालिक को अपनी गलती का एहसास होगा जब इनके एक मुल्क में दाखिल हो जाएंगे। ग्रेटर इसराइल बनाने के लिए बड़ी कोशिश कर रहा है इज़राइल, और उनके करीब जो 20-22 ममालिक हैं वो सब उसके निशाने पे हैं, सब उससे परेशान हैं। बहरहाल ताकत के आगे मुस्लिम ममालिक ने सर तस्लीम खम किया हुआ है और उनकी हाँ में इस टाइम पे उनका साथ दे रहे हैं। इस मुश्किल घड़ी में मुसलमान आपस में तकसीम है और यहाँ पे ईरान को दाद देनी पड़ेगी कि ईरान हैरान कुन तौर पे लड़ रहा है। इस जंग में नाज़रीन मुसलमान ज़्यादा क्यों साथ दे रहे हैं ईरान का? ताकतवर जब मारता है, इतना ताकतवर, तो उसको नहीं देखा जाता, देखा उसको जाता है जो कमज़ोर वार करता है। यहाँ पे ईरान कमज़ोर है और मुस्लिम ममालिक 57 इस्लामी ममालिक जो हैं, इनके हुक्मरान और बादशाह जितने भी हैं, जहाँ पे बादशाहत है उसको एक साइड पे रख दें। उनका तो दीगर ममालिक के साथ लेन देन और गैर मुल्की मतलब जितने भी अमेरिकन्स हैं और इज़राइल के यूरोपीय ममालिक और इज़राइल वग़ैरह, उनके साथ उनके रिश्ते बड़े मज़बूत हैं, मगर अवाम के रिश्ते अपने मुसलमानों के साथ धड़कते हैं। उसकी बड़ी वजह कि हम बड़े पीछे रह गए, हम बड़े पसमानदा रह गए। जब अमेरिका और इज़राइल को कोई मारता है तो हमें खुशी होती है। हालांकि इस जंग में अक्सर दोस्त सवाल हमसे करते हैं कि यार आप तो अमेरिका जो तबाही मचा रहा है आप वो नहीं दिखा रहे हो। तो हम यही कहते हैं कि अहम वो होता है कि कमज़ोर ने ताकतवर को कितना मारा है, अहम वो नहीं होता कि ताकतवर ने कमज़ोर को कितना मारा है। तो मुसलमानों को खुशी हो रही है। एक तो जो मुज़ाहमत कर रहा है ईरान, उसकी जो अमेरिका की ताकत, जो गुरूर उसका था कि कितनी ताकत उसकी कम हुई है, वो भी दिखाई दे रही है। इस जंग के बाद अमेरिका अब वो सुपर पावर नहीं रहा नाज़रीन। सुपर पावर ऐसा नहीं होता कि जंग में मार खाए और बहाने ढूंढे और फिर जंग से निकलने के रास्ते ढूंढने की कोशिश करे। इस जंग का शुरू करने वाले अमेरिका और इज़राइल हैं। स्पेशली इज़राइल ने ही अमेरिका को इस जंग में घसीटा है, मगर इस जंग की अभी चाबी जो है ख़ात्मे की वो ईरान के हाथ में, क्योंकि वो उस जंग को फैला रहा है। तो जो जंग को फैलाता है डेफिनेटली चाबी उसके पास होती है। तो कामयाबी इज़राइल की बड़ी मुश्किल है। बहरहाल एक पावर है, अमेरिका उसके पीछे खड़ा है और इस टाइम पे वो लड़ रहा है। बात करते हैं नाज़रीन, जो अमेरिका ने 48 घंटे का सदर ट्रंप ने जो अल्टीमेटम दिया था ईरान को, मंगल के दिन यानी कल 4:45 पे वो पूरा हो जाएगा, मतलब 4:45 बजे सुबह। उसके बाद हम देख रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया पे ईरान के वज़ीर ख़ारजा को कहा भी है कि देखते हैं कि आप क्या कर लेते हैं अपना हुर्मुज़ को खोलने के हवाले से,
اور جب انہوں نے سوشل میڈیا پہ جواب دیا تو اس کے بارے میں ٹرمپ نے کہا ہے کہ دیکھا جائے گا، مطلب پتہ چل جائے گا آپ کو۔ تو اب یہ حالات ٹرمپ پہ ڈیپینڈ ہے۔ اگر وہ ان کے گریڈ سٹیشنز کو، جو دعویٰ کیا ہے کہ ہم ان کے گریڈ سٹیشنز کو تباہ کر دیں گے، اگر ایسا کوئی حملہ کیا جاتا ہے تو ایک تو ناظرین جو رپورٹ سامنے آ رہی ہیں، جو ایک ڈیٹا ہے وہ بتا رہا ہے کہ ایران کے گریڈ سٹیشن جو پاور پلانٹس ہیں اس کو تباہ کرنا اتنا آسان کم ہے نہیں جتنا امریکہ نے بڑا اعلان کر دیا۔ اس کی بڑی وجہ ناظرین جو ہے کہ ایک تو ایران میں جو پاور پلانٹ ہیں ان کی اصل تعداد چھوٹے بڑے ملا کے 500 سے زائد ہے، اور ان میں جو ہے یونٹس اور پلانٹس موجود ہیں۔ پھر ان میں سے 80 سے 100 کے قریب جو ہیں وہ تھرمل پاور پلانٹس ہیں جو بجلی کا بڑا حصہ وہ بھی تیار کرتے ہیں۔ ایران نے بجلی کو سپلائی کے مختلف ذرائع میں جو ہے وہ تقسیم کیا ہوا ہے، اور حملے کی صورت میں پورے ملک میں اندھیرا نہیں ہو سکتا۔ اور زیادہ تر ان کے ناظرین جو گیس اور تھرمل کے پلانٹس ہیں وہ زیادہ تر بجلی جو ہے قدرتی گیس سے پیدا کرتے ہیں، تو زمین کے اندر بھی زیادہ تر ان کا ایک پورا سسٹم ہے۔ اور اپنے جو 500 پاور پلانٹ ہیں اس میں سے اگر 8 10 15 20 25 30 کو بھی تباہ کر دیتے ہیں تو یہ ایک بڑی بات ہوگی، کیونکہ عراق پہ قبضہ کرنے کے بعد 20 سال میں بھی پورا ان کا جو الیکٹریسٹی تھی ان پوری کو تباہ کرنا ان کے لیے ممکن نہیں تھا۔ تو یہاں بھی مشکل ہو جائے گی، مگر اگر امریکہ نے یہ غلطی کر دی، ان کے پاور پلانٹس کو تباہ کرنے کی کوشش کی، اس میں پھر جو ایران نے کہا ہے کہ ہم جو ریٹیلیشن کریں گے، اس میں جو ان کے دوست ممالک ہیں، اسرائیل ہو گیا جو حملہ کر رہا ہے، اور جو ان کے خلیجی ممالک ہیں پہلے ہی انہوں نے ٹارگٹ کیا ہوا ہے، متحدہ عرب امارات کو، بحرین کو، سعودی عرب کو، قطر کو، کویت کو، عمان کو، تو ان ممالک میں وہ جو ہے پھر حملے کرے گا اور ان کے گریڈ اسٹیشن وغیرہ کو بھی اڑائے گا، اور ساتھ پانی کی دھمکی بھی دی ہے۔ اگر ناظرین یہاں پہ ان کے پانی کو نقصان پہنچاتے ہیں تو سمندر سے، کیونکہ یہ صحرائی علاقے ہیں، زیادہ تر سمندر سے ہی وہاں پاور پلانٹ وغیرہ وہاں پہ پلانٹس وغیرہ لگا کے وہاں پہ پانی کو صاف کیا جاتا ہے اور اسی پانی کا زیادہ استعمال کیا جاتا ہے۔ کویت 90% پلانٹس انہی پلانٹس پہ ان کا انحصار ہے پانی کا، عمان کا 86% ہے، اسرائیل کا 80% ہے، سعودی عرب کا 70% ہے، متحدہ عرب امارات پھر ذرا زیادہ بہتر ہے، وہ 40% ہے، مگر دبئی اور ابوظہبی جو ہے اس میں 99% جو ہے وہ پلانٹس پہ، انہی پلانٹس پہ جو سمندر سے پانی کو صاف کیا جاتا ہے۔ قطر میں 87% ہے، تو پھر پانی کے لیے مشکلات ہو جائیں گی، اور اگر ان کے گریڈ سٹیشنز پہ حملے کیے جاتے ہیں تو پھر بھی تباہی ہوگی۔ اگر ایسی تباہی ہوتی ہے تو اب پاکستان کا جو بیچ میں رول ہے ناظرین، جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ ہماری مشکلات کافی زیادہ ہیں، اس کی کئی وجوہات ہیں، مگر اب جو ہمیں مسئلہ پیش آ رہا ہے کہ ہمارا دفاعی پیک سعودی عرب کے ساتھ ہے، ہمارا دفاعی معاہدہ سعودی عرب کے ساتھ ہے، اور پھر علت کا حکم آئے گا، کیونکہ اب سعودی عرب نے بھی آستینیں چڑھا لی ہیں اور بار بار ایران کو تنبیہ دے رہا ہے۔ اگر ہم پہ بڑا حملہ کیا گیا، ہمارے انفراسٹرکچر پہ حملہ کیا گیا، تو پھر جو ہے وہ ہم ریٹیلیشن کریں گے، اور ان کے تجزیہ نگار وغیرہ بھی کہہ رہے ہیں کہ پھر پاکستان کی جو پیک ہے اس کو پھر الٹ کیا جائے گا، پھر وہ خود بخود جو ہے وہ آئے گا اور پھر جنگ ہوگی۔ تو ایسے میں ناظرین اگر پاکستان، جو میں بار بار یہی کہتا ہوں کہ بڑا مشکل ہے، آپ کے بارڈر کا ایک ملک جو 904 کلومیٹر کا بارڈر آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہو، کیونکہ آپ نے تو ساری عمر ادھر ہی رہنا ہے، سعودی عرب تو دور ہے جن کے ساتھ ہمارا دفاعی معاہدہ ہے، تو کیا پاکستان اپنا میزائلز وغیرہ یا افواج وغیرہ سعودی عرب لے کے جائے گا، وہاں سے حملے کرے گا، یا پاکستان سے کرے گا؟ اگر پاکستان سے یہاں سے بھی لے کے جائے تو ڈیفینیٹلی جب وہ 13 ممالک کے ساتھ لڑ رہا ہے تو پھر ریٹیلیشن تو ان کی بھی آئے گی۔ تو مجھے نہیں لگتا کہ پاکستان ایسے موقع پہ، پاکستان جو اپنا کردار اب تک ادا کر رہا ہے، جو پاکستان کی سب سے بڑی کامیابی مانی جا رہی ہے، جو اس ٹائم پہ کی ہے ان سب ممالک میں، دوسرے تیسرے نمبر پہ پوری دنیا میں پاکستان اس جنگ میں جا رہا ہے۔ پہلے میں چین ہے، وہ بتاتے ہیں کہ کیسے ہے، دوسرے نمبر پہ روس ہے، اور تیسرے نمبر پہ پاکستان آ رہا ہے۔ مگر پاکستان چونکہ بارڈر پہ ہے، اور دفاعی پیک جو ہے، دفاعی معاہدہ ہمارا سعودی عرب کے ساتھ ہے، اس کے باوجود ہم دونوں کو مینج کر رہے ہیں، اور ہم نے سعودی عرب کو روکا ہوا ہے۔
کہ یہ اسرائیل کی ایک چال ہے اور امریکہ کی چال ہے اور مسلم ممالک کو آپس میں لڑانے کی بات کی جا رہی ہے، اور بالکل درست پاکستان فرما رہا ہے۔ تو پاکستان نے سعودی عرب کو اور ترکی کو اور بعض ممالک کو روکا ہوا ہے۔ ترکی بھی سمجھ رہا ہے اس بات کو، اس لیے وہ بھی خاموش ہے، اور پاکستان کی اور ترکی کی اس ٹائم پہ ایک پالیسی چل رہی ہے۔ مگر ابھی سعودی عرب نے جو لاسٹ اعلان کیا ہے، اور پھر پاکستان کو بار بار فون بھی آ رہے ہیں، تو پھر وہ اگر وہ ایکٹیو کرتے ہیں تو وہ پھر ہمارے لیے بڑی مشکل ہو جائے گی، اور مجھے اندازہ ہے کہ پاکستان انشاءاللہ اس جنگ کا حصہ نہیں بنے گا، اور کسی بھی طور پہ پاکستان کو اس جنگ کا حصہ نہیں بننا چاہیے۔ افسوس، صد افسوس کہ معاشی آزادی کے بغیر آپ کی خارجہ پالیسی جو ہے وہ آزاد کبھی نہیں ہو سکتی۔ مگر اس جنگ میں دیکھ رہا ہوں کہ ہماری معاشی کمزوریاں ہیں، مگر ہماری جو پالیسی خارجہ ہے وہ اب تک کامیاب جا رہی ہے۔ آپ اندازہ لگائیں کہ آپ کے ہمسائے میں ایک ایسا ملک ہو جہاں پہ پیٹرول اور ڈیزل اور گیس پانی سے زیادہ سستا ہو، 5 سے 7 اور 7 سے 15 روپے کا، پاکستانی روپے کا اوسطاً وہاں پہ پیٹرول ڈیزل وغیرہ ہو، اور پھر اسی سے 30% ان آفیشیل طریقے سے آپ کے ملک میں 20 سے 30% پہلے سے آ رہا ہو، تو پھر وہ 70% کے لیے بھی آپ راہ جو ہے وہ ہموار کر سکتے ہیں۔ ایسے ملک کے ساتھ آپ دشمنی مول نہیں لے سکتے۔ ایران کے ساتھ ہمارے برادرانہ تعلقات ہیں، اور پاکستان جو ابھی خبریں آ رہی ہیں، جو اب خبریں سامنے نکل کے آ رہی ہیں، جو ایک بھارت کی ایک سینئر تجزیہ نگار، دفاعی تجزیہ نگار ہیں، انہوں نے پاکستان آرمی اور پاکستان اسٹیبلشمنٹ کا ایک پورا خاکہ پیش کیا، جس کا لب لباب میں بتاتا ہوں آپ کو، اور ان کی پریڈکشن جو ہے وہ زیادہ تر صحیح رہتی ہے۔ بھارت اور پاکستان کی جب جنگ ہو رہی تھی مئی میں، تو اس نے کہا تھا کہ بھارت یہ پاکستان کے ساتھ جنگ نہیں لڑ سکتا، تو ان کی وہ پریڈکشن بھی صحیح ثابت ہوئی تھی، اور یہ بھی تقریباً صحیح ہے۔ پروان ثانی ان کا کہنا ہے کہ پاکستان جو ہے اور چین جو ہے، وہ چین پاکستان کے ذریعے ایران کی مدد کر رہا ہے، ان کو سپلائی ہو رہے ہیں، خوراک بھی ان کو سپلائی ہو رہی ہے، اور میڈیسن بھی ان کو جا رہی ہے، اور میزائلز پروگرام، اسلحہ وغیرہ، یہ ساری مدد جو ہے یہ پاکستان کی اور چین کے بیچ میں ہے۔ چین اور پاکستان جو ہے اس بار جو ہے ایران میں بھرپور مدد کر رہے ہیں بارڈر کے ذریعے، پاکستانی بارڈر کے ذریعے۔ تو یہ خبر ناظرین سامنے آئی ہے، اگر آپ اس پہ دیکھیں تو یہ ممکن ہے کہ پاکستان مدد کر رہا ہو، اور روس نے پہلے بھی اعلان کر رکھا ہے، روس نے ایک جگرا رکھا ہے۔ اب وہ اعلان ہم کہتے ہیں کہ وہ جنگ میں نہیں آ رہے، مگر انہوں نے اوپنلی کہہ دیا کہ ہم مکمل طور پہ ایران کو سپورٹ کر رہے، انٹیلیجنس شیئرنگ ان کے ساتھ کر رہے ہیں، ان کے ساتھ کھڑے ہیں، اور ان کے ساتھ کھڑے رہیں گے۔ اور ساتھ یہ بھی کہہ دیا، جو 4 دن پہلے کا ہے، اور یہ بیان تو کل کا ہے، ان کے جو وزیر داخلہ ہیں ان کا بیان آ جایا ہے کہ ہم ہر طریقے میں ایران کے ساتھ کھڑے۔ اور ساتھ جو 4-5 دن انہوں نے پہلے بات کی تھی کہ ایران کو جو ہے ہر قسم کی مدد جو ہے ہم فراہم کر رہے ہیں، انٹیلیجنس شیئرنگ بھی کر رہے ہیں۔ بڑی وجہ یہی ہے کہ یوکرین کے ساتھ جو ہم لڑ رہے ہیں تو یورپ اور امریکہ ان کی مدد کر رہا ہے۔ تو یہ جو انٹیلیجنس شیئرنگ ہے، اور یہ جو چین اپنا بیڈو اور نیویگیشن سسٹم جو سیٹلائٹ کا وہ ایران کو دے رہا ہے، اس سے اس کو بڑی کامیابیاں مل رہی ہیں۔ تو اس ٹائم پہ چین کا ناظرین اگر آپ دیکھیں تو ایک گولی چلائے بغیر چین اس ٹائم پہ جیت رہا ہے۔ جنگ پوری دنیا سفر کر رہی ہے، پاکستان سفر کر رہا ہے، بھارت سفر کر رہا ہے، یورپی ممالک سفر کر رہے ہیں، تیل کا ایشو بنا ہوا ہے، گولڈ کے ریٹ گر رہے ہیں، دنیا کی پراپرٹی جو ہے ریل اسٹیٹ وہ نیچے گر رہی ہے، کرنسی نیچے گر رہی ہے، کاروبار مکمل طور پہ جیم ہو گئے ہیں، ممالک کو گیس اور تیل کی پڑی ہے۔ یہاں پہ اچھے ریٹ پہ اب بھی سب سے زیادہ تیل جو ہے وہ چین کو مل رہا ہے۔ دنیا بھر کے انویسٹر جو ہیں وہ جا رہے ہیں، پہلے سنگاپور جاتے تھے، خلیجی ممالک کا رخ کرتے تھے، اب ایسے حالات میں وہ سارے جا رہے ہیں چین کی طرف۔ تو چین میں ٹریلینز آف ڈالر کی اس ٹائم پہ انویسٹمنٹ بھی ہو رہی ہے، سب سے زیادہ پورا 1 سال کا تیل بھی انہوں نے ذخیرہ کر لیا ہے، سٹور کر لیا ہے، اور جو
90% ایران کا تیل ہے وہ بھی اس جنگ کے دوران بھی وہ لے رہا ہے۔ وینزویلا میں بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہاں پہ $100 ارب کی انویسٹمنٹ جو ہے وہ چین نے کی تھی، اور وینزویلا کو لگ رہا تھا کہ چین مدد کو آئے گا، مگر چین اوپنلی کسی جنگ میں جاتا نہیں ہے۔ اس کو اندازہ ہے، وہ پہلے مسل چیک کرتا ہے، ان کے مسلز جو ہیں وہ امریکہ کے برابر نہیں ہیں، فی الحال معاشی طور پہ آگے ہیں، مگر دفاعی نقطہ نظر سے اگر آپ دیکھیں تو 13,500 ہزار فائٹر جیٹ ان کے پاس ہیں، اور چین کے پاس لگ بھگ 4,000 اس کے قریب ہی ہوں گے۔ اور بھی کافی ڈفرنس ہے بیرونی ممالک میں جنگ لڑنے کے لیے، دیگر ممالک میں جنگ لڑنے کے لیے امریکہ کی فوج جو ہے اور فضائیہ جو ہے، ایسا سمجھے کہ ان کی اسپیشلائزیشن ہے، اس میں وہ ایکسپرٹ ہے، جبکہ چین کی آرمی جو ہے وہ ملک کے اندر اپنے ملک کی حفاظت کے لیے ہے۔ تو چین کا کبھی ایسا ایکسپیرینس ہوا بھی نہیں ہے، مگر چین ناظرین اس ٹائم پہ بغیر گولی چلائے ان کے ملک میں پیسے بھی آ رہے، ایسا ملک ہو تو پھر وہاں پہ غربت سے آپ اپنے 80 کروڑ لوگوں کو نکال بھی سکتے ہیں۔ ایسے ہی ممالک نکال لیتے ہیں جب آپ دیکھیں کہ ان کا ملک جو ہے اس پوری دنیا میں جنگ چل رہی ہے اور وہ مزے کر رہے ہیں، تیل ان کو برابر مل رہا ہے، اچھے ریٹ پہ مل رہا ہے، دنیا بھر کی انویسٹمنٹ وہاں پہ جا رہی ہے، امن وہاں پہ ہے، سیکیورٹی وہ دے رہے ہیں۔ تو چین کی 5 انگلیاں جو ہیں وہ گھی میں ہیں، اور چین اس کے ساتھ ساتھ ان کی خواہش بھی ہے روس اور چین کی کہ امریکہ یہاں پہ اس جنگ میں گرا رہے۔ حالانکہ سپورٹ ایران کو کر رہے ہیں، اخلاقی طور پہ بھی کر رہے ہیں، یونائٹڈ نیشن میں بھی کر رہے ہیں، اور بیانات کی حد تک اگر آپ دیکھیں تو وہ بھی مدد کر رہے ہیں، اور جو مدد چھپ چھپا کے ہو سکتی ہے، جو اب اوپنلی ظاہر ہو گئی ہے کہ انٹیلیجنس شیئرنگ جو ہے وہ رشیا کر رہا ہے اور چین کر رہا ہے، اور جو سیٹلائٹ سسٹم ہے وہ چین فراہم کر رہا ہے، تو اتنا تک ایسا ایسا اوپن ہو گیا، مگر یہ دونوں ممالک کبھی بھی اس جنگ میں نہیں کودیں گے۔ آج صبح میں دیکھ رہا تھا کہ ٹرمپ ایسے مذاکرات کی بات بھی کر رہا ہے اور ساتھ دھمکی بھی دے رہا ہے، ایسا لگ رہا ہے کہ وہ ایٹم بم مارنے کے چکر میں ہے۔ جب آپ ایٹمی وار کرنے کی بات کرتے ہو اس کا مطلب ہے کہ آپ ہار گئے۔ جب آپ گریٹ اسٹیشن پہ حملے تک آ گئے ہیں تو آپ کو اپنی ہار مان لینی چاہیے۔ ہار کے بارے میں ہم کئی بار کہہ چکے ہیں کہ ایک تو آپ کے جو اہداف تھے 3-4 وہ تو شروع میں ہی آپ ہار گئے ہو۔ آپ رجیم چینج نہیں کر سکے، آپ عوام کو وہاں پہ مظاہرین کے ذریعے، مظاہروں کے ذریعے حکومت کو تبدیل نہیں کر سکے۔ آپ نے ایٹمی تنصیبات کو ٹارگٹ کرنا تھا جو آپ ٹارگٹ نہیں کر سکے۔ اس سے پہلے جنگ میں جب آپ نے B-2 بمبار کے ذریعے بنکر بسٹر اپنے لڑاکا جو بھجوائے تھے اس میں آپ نے کہہ دیا تھا کہ ہم نے ان کے ایٹمی پروگرام کو تباہ کر دیا۔ آج پھر آپ وہی بہانہ بنا کے دوبارہ اس پہ چڑھ دوڑے ہو، مگر اب بھی آپ تباہ نہیں کر پا رہے ہو۔ نتنیاہو نے 1992 سے جب وہ ملک کے وزیر اعظم بھی نہیں بنے تھے تو کہہ رہا تھا کہ ایران سب سے خطرناک ملک ہے، اور پھر 2012، 14، 18، 16 میں مسلسل کہتا رہا کہ 1 مہینے میں 2 مہینے میں یہ ایٹمی طاقت حاصل کر لیں گے، پھر مشکل ہو جائے گی۔ آج 2026 ہے تو یہ ٹارگٹ کرتے ہیں، ان کو آئیڈیا ہے کہ یہ آنکھوں میں آنکھیں دیکھنے والا ایران کھڑا ہے، ساتھ ہی دوسرا کوئی ملک ایسا ہے نہیں کہ وہ ہمیں آنکھیں دکھا سکے، تو پہلے ان کو جو ہے راستے پہ لانا چاہیے۔ اس کے بعد مڈل ایسٹ میں ویسے بھی گھسنا ہے، ان کی نظریں ہیں وہ گریٹر اسرائیل بنائیں گے، تو ان کا جارڈن پہ آپ دیکھیں گے کہ وہ سیریا، اردن، مصر، ان ممالک میں ایون کہ سعودی عرب کا کچھ حصہ بھی یہ ٹچ کریں گے، ان ممالک کی طرف وہ جائے گا۔ اور اپنے آپ کو میں حیران ہوں کہ یہ کتنا بڑا ہونا چاہتا ہے، جو بدماشی یہ کر رہا ہے، جس انداز میں کر رہا ہے، اور ہمیں ہوش نہیں ہے مسلم ممالک کو۔ ہوش تب آئے گا جب بہت دیر ہو گئی ہوگی، پھر آگے ایسی مشکلات آئیں گی کہ ہمیں سمجھ نہیں آئے گی۔ یہ تو ایران کی قوم ہے ناظرین، ایران جو ہے امریکی صدر خود بھی کہہ رہا ہے کہ آئی کیو لیول جو ان کا ہے وہ بہت ہائی ہے۔ ڈیفینیٹلی جب آپ ریکارڈ چیک کرتے ہو اس بیان کے بعد، اگر آپ جاتے ہیں سرچ کرتے ہیں، چیک کرتے ہیں، تو آئی کیو لیول واقعی ان کا بڑا ہائی ہے۔ دنیا کا 4تھا یا 5واں بڑا ملک ہے جو ذہین لوگوں پہ مشتمل ہے، جن کی خواتین کا لٹریسی ریٹ 60% گریجویٹ ہے، اور جو آپ دیکھیں تو 90% لٹریسی ریٹ ہے۔ سائنٹسٹ، انجینئر جتنے بھی ہیں وہ یہ پیدا کرتے ہیں۔ تو ایک ذہین قوم ہے، قابل لوگ ہیں، اپنے ملک کے ساتھ محبت کرنے والے لوگ ہیں۔ اسی وجہ سے 45-47 سالہ پابندیوں کے باوجود آج یہ ترقی کر رہے ہیں، کیونکہ ٹیکنالوجی خود بنا رہے ہیں۔
بڑے آگے چلے گئے ہیں, بڑی کامیابی انہوں نے حاصل کی ہے. دوسری طرف جن کے ساتھ یہ لڑ رہے, ہم نے تو یہ فیصلہ کرنا ہے. میں نے دیکھا ہمارے جو پاکستان کے مفتی اعظم ہے تقی عثمانی صاحب کو, ان کا بیان بھی میں نے پڑھا. بڑی خوشی ہوئی کہ ان کے بیانات ایسے موقع پہ جہاں پہ سختی ہے وہ سامنے آ گئے. بڑی اہمیت رکھتے ہیں ان کے بیانات. کہ پوچھا جا رہا ہے کہ اسرائیل اور امریکہ اور ایران کی جنگ میں کس کا ساتھ دینا چاہیے, تو کہتا ہے کہ ہم میں فرقہ بندیاں ہیں, ہمارے اختلافات تھوڑے بہت ہو سکتے ہیں, مگر وہ اسلام کی ایک اکائی کو دیکھ کے ایران کو مار رہا ہے. خدا کے بندو, کیا اسرائیل کو سپورٹ کرنا ہے, امریکہ کو سپورٹ کرنا ہے؟ یہی ایران ہے, اس کو سپورٹ کرنا ہے, یہ آپ کے لیے ہیں. تو اتنی عقل ہم میں ہونی چاہیے کہ ہم یہ کم از کم یہ فیصلہ تو کر سکیں نا کہ اس ٹائم پہ حق پہ کون کھڑا ہے. وہ میں نے کہہ دیا ناظرین, ہم لوگ تو چونکہ احساسی محرومی آپ کہہ لیں, مسلمان زیادہ تر, اور اسپیشلی میں اپنے آپ کو کہہ رہا ہوں کہ مجھے کیوں محبت ہے, مار کون کھا رہا ہے میں اس کو دیکھ رہا ہوں. طاقتور کون ہے, وہ 10 مکے مار رہا ہے, ایران 1 مکہ مار رہا ہے, مجھے ایران کا 1 مکہ نظر آ رہا ہے. میں نے وہ ایک ہی مکے پہ بات کرنی ہے, میں نے وہ 100 مکوں پہ بات نہیں کرنی. مجھے یہ 1 مکہ اچھا لگ رہا ہے کیونکہ اس کو مار پڑ رہی ہے جس نے ہمیں دبایا ہوا ہے. وہ کمزور اس کو مار رہا ہے تو کمزور کا مکہ مجھے دکھائی دے رہا ہے. اللہ کرے کہ ہم میں جو اتفاق اور اتحاد پیدا ہو. اور یہ جو ہم آج کل اپنے ملک میں اسپیشلی اہل تشیع کے بھائیوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ آپ کا مقدمہ تو سنی لڑ رہے ہیں. 95% میں اپنے اندازے کے مطابق بتا رہا ہوں, جو میں دیکھ رہا ہوں کہ جو لوگ ہیں, میں حکمرانوں کی بات نہیں کر رہا, 90 سے 95% لوگ ایران میں اس جنگ کو سپورٹ کر رہے ہیں, ایران کا ساتھ دے رہے ہیں, ایران کے لیے بات کر رہے ہیں, ایران کے لیے لڑنا چاہتے ہیں. تو آپ اپنے ملک میں تھوڑ پھوڑ جو آپ نے کی ہے, سیکیورٹی فورسز کو جو آپ نے ان سیکیورٹی اہلکاروں کو جو آپ نے مارا ہے پھر جلایا ہے, وہ خبریں ہم نے دیکھی ہے, وہ ویڈیو بھی آئی ہے, وہ کم از کم آپ کو نہیں کرنا چاہیے. یہ آپ خود یہاں پہ نفرت پیدا کر رہے ہو. کسی بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ شیعہ اور سنی کا اس امریکہ کی جنگ میں اور اسرائیل نے جو حملے کیے ہیں ایران پہ, اس سے وہ شکر ہے کہ وہ تفریق ختم ہو گئی ہے. مگر ہم آپس میں دیکھتے ہیں کہ ہمیں پھر لڑانے کی کوشش کی جا رہی ہے. خدا کے لیے ان چیزوں سے نکلو, اور آپ کے کمرے کے اندر جو باتیں ہوئی ہیں وہ انٹرنل اپنے ساتھ رکھیں. آپ کو یہ کہا جا رہا ہے کہ ملک میں تھوڑ پھوڑ نہ کریں پرائی جنگ کو. اگر پاکستان پہ انڈیا نے حملہ کر دیا ہے تو کتنے مظاہرے ایران میں نکلے؟ پاکستان پہ انڈیا کی جنگ ہوئی, سعودی عرب میں کوئی مظاہرہ نہیں ہوا, متحدہ عرب امارات میں نہیں ہوا, عمان میں نہیں ہوا, ایران میں نہیں ہوا. اب ایران میں جنگ ہے تو یہاں پہ ہمارے لوگ بھی مظاہرے کر رہے ہیں, مگر آپ تھوڑ پھوڑ کر رہے ہو. اور پاکستانی ایسے قوم ہے کہ وہ ایران کے ساتھ چٹان کی طرح کھڑا ہے. تو اس کے باوجود اپنے ملک میں بڑی احتیاط آپ کو کرنی پڑے گی. اگر اس آگ کو آپ نے ہوا دی تو یہ بہت خطرناک ہوگا, یہ امیوننٹ ڈینجر ہوگا آپ کے لیے, اسپیشلی ایران کے لیے اور پاکستان کے لیے. ہم بار بار یہی زور دے رہے ہیں کہ ایران ریڈ لائن ہے اسلامی ممالک کی اس ٹائم پہ. آپ یقین کریں عرب ممالک اس ٹائم پہ ان کی مدد کر رہے ہیں, جو ہم بار بار کہہ رہے ہیں. ڈیفینیٹلی عام دوست اب بھی یہ سوال کر رہے ہیں کہ یار جو عرب ممالک ہیں وہ کیسے مدد کر رہے ہیں اور آپ ویسے ہی لگے ہوئے ہو. بھائی ہم سعودی عرب کے ساتھ پیک میں ہیں, ہم تو ان کے ساتھ ہیں, مگر یہ ہمارا پڑوسی ہے. پڑوسی کے بارے میں تو یہی کہا جا رہا ہے, جو حدیث شریف بھی ہے, کہ ان کو پھر وراثت میں شامل کر لیتے. وہ اس حد تک ہے جو ہمارے گھروں کے قریب پڑوسی ہوتے ہیں, تو یہ ہمارے بارڈر کے قریب پڑوسی ہے, کہ ایسے بھی ہو رہا تھا, ایسے بھی ہونے جا رہا تھا. تو ان کا بڑا ہم پہ حق ہے. 904 کلومیٹر کا بارڈر شیئر کرتے ہیں. اگر ہماری تجارت ان کے ساتھ شروع ہوتی ہے, جو میں پہلے ہی زور دے رہا ہوں کہ جس ملک میں پیٹرول آپ دیکھ رہے ہیں کہ 5 7 15, بس دکھ ہوتا ہے مجھے کافی. آپ کے اگر ان کے ساتھ تعلقات بن جاتے ہیں تو کسی دوسرے کے پاس آپ کو جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی. اکثر دوست لیویز کی بات کرتے ہیں, کچھ اور کی بات کرتے ہیں کہ پھر یہ 30-15 روپے کا لے کے 100-150 کا پڑے گا. بھائی 200 کا پڑ جائے, سرکار پھر کتنے کا بیچے گی؟ آپ کو تو مشکلات نہیں آئیں گی. گیس کا مسئلہ آپ کے پاس نہیں ہوگا, ڈیزل پیٹرول کا مسئلہ آپ کا نہیں ہوگا. باقی آپ کے تجارت کے مسائل, 9 کروڑ کی آبادی ہے, پوری تجارت آپ کی ہوگی. ٹرین کو اوپن کریں, آذربائیجان تک ٹرین کے تک جائیں, ترکی تک جائیں, یورپ کے ساتھ آپ ٹچ ہو سکتے ہیں.
مشرق وسطیٰ کے کچھ ممالک کے ساتھ آپ ٹچ ہو سکتے ہیں، مگر وہ تعلقات ہم نے ان کے ساتھ بڑھائے نہیں ہیں۔ وہاں پہ بھی جو 1979 میں خمینی کا دور آیا، اس سے پہلے ہمارے تعلقات اچھے تھے۔ 1971 میں اور 1965 کی جنگ میں ایران نے ہمیں کافی سپورٹ کیا تھا۔ اس کے بعد ہمارے تعلقات، جب یہ خمینی کی سرکار آئی ہے اور اس کے بعد اب تک جو چل رہی ہے، ان کے ساتھ ہمارے تعلقات اچھے ہیں، برادرانہ ہیں، مگر اس لیول کے نہیں ہیں جو پہلے تھے۔ اس میں کوئی دو رائے نہیں، یہ ہوتا ہے پاکستان میں کتنی اقتدار، کتنی حکومتیں آئی اور کتنی بدل گئی۔ مگر ایران کے لوگوں کو دیکھو، میں تو پھر بھی ان کی تعریف کرے گا کہ 47 سال ان پہ پابندی ہے، اور انہوں نے میزائل پروگرام اور اپنی ڈرون ٹیکنالوجی اور اپنے آپ کو کتنا ان پابندیوں میں جو ہے وہ مضبوط رکھا ہے۔ پاکستان تو 78 سال ہو گئے ہیں، آج بھی آپ دیکھیں، اس کا 5 ارب دینا ہے، اس کا 2 ارب دینا ہے، اس کا 3 ارب دینا ہے۔ اگر یہ 3 4 5 ارب چلے گئے تو ہم ڈیفالٹ پہ آ جائیں گے۔ ہم نے اپنے جو ہماری خارجہ پالیسی جو کامیاب جا رہی ہے، ہمارا ملک ہے، ہم اس کی کامیابی کی دعا کرتے، مگر کامیابی کے لیے ایک بڑی چیز ضروری ہے۔ اگر آپ کے امریکہ کے ساتھ اچھے تعلقات ہیں، آپ لابیز پہ وہاں پہ ملینز آف ڈالر لگا رہے ہیں، اگر ٹرمپ کے ساتھ آپ کے اچھے تعلقات بن گئے ہیں، تو جب آپ کا دشمن بھارت 5 6 سال 10 سال ایران سے تیل لیتا رہا سستے داموں، آپ پہ کیوں پابندی تھی؟ آپ نے گیس پائپ لائن کو کیوں مکمل نہیں کیا جب آپ نے ایران کے ساتھ معاہدہ کیا؟ آپ ٹرمپ سے یہ پرمیشن نہیں لے سکتے؟ آپ کو اپنے پڑوس میں اچھے تعلقات رکھنے ہوں گے۔ آپ کی خارجہ پالیسی کی کامیابی اسی میں ہے کہ آپ امریکہ کے ساتھ تعلق رکھے، ہم نے مزید کیا کرنا ہے؟ وہی IMF اور ورلڈ بینک کے ساتھ وہ قرضے ادھر ادھر کرنا تھا کہ ہم ڈیفالٹ کی طرف نہ جائیں۔ بھائی یہ مسائل حل کریں۔ اگر آپ گیس پائپ لائن میں کامیاب ہو جاتے ہیں ایران سے، تو آپ اپنی عوام کے لیے بہت بڑی اچیومنٹ لے کے آئیں گے، بہت بڑا فائدہ لے کے آئیں گے۔ ان چیزوں کو دیکھنا چاہیے۔ بہرحال ناظرین، ایک تو اپنا ہرمز پہ برطانیہ، جاپان، آسٹریلیا، جنوبی کوریا، بحرین، متحدہ عرب امارات سارے ایک ہو گئے ہیں۔ جو ٹرمپ نے اعلان کیا اس کو کھولنا ہے تو سب آ گئے ہیں، اور 8ویں آف دوز جو برطانیہ کا ہے وہ بھی پہنچ رہا ہے۔ اب اس کو کھولنے کے لیے مذاکرات کا راستہ ہونا چاہیے۔ مذاکرات کی بات، یہ جو یورپی یونین ہے وہ تو مذاکرات کی بات کر رہے ہیں ناظرین، کہ یہ کھولنا ہے۔ اب نئے ہرمز کو کھولنے کے لیے جو یورپی یونین کی سفارتی جو وہاں پہ خارجہ پالیسی جو چیف ہیں ان کے کاجا کالاس، انہوں نے ایرانی وزیر خارجہ سے جو ہے وہ رابطہ کیا ہے۔ ترکی، قطر، جنوبی کوریا نے بھی ان کے ہم منصبوں بھی رابطہ کیا ہے، جو ہم منصب ہیں انہوں نے بھی بات چیت کی ہے اور کوئی سفارتی راستہ نکالنے کی کوشش کی ہے، کیونکہ یورپی ممالک کو دھکیلا گیا ہے اس جنگ میں، دھمکیاں دی گئی ہیں ٹرمپ کی طرف سے، نیٹو کو کاغذی شیر کہا گیا ہے۔ اتنی بےزتی کے باوجود یہ لوگ جو ہیں وہ پھر کھڑے ہو گئے ہیں، امریکہ کے ساتھ ان کی دھمکیوں میں آ گئے ہیں، اور اب نئے ہرمز کو کھولنے کے لیے اب یہ امریکہ کا ساتھ دے رہے ہیں اور ایران پہ جنگ مسلط کرنا چاہ رہے ہیں۔ تو اس کے باوجود بھی یہ کھول نہیں پائیں گے۔ خار جزیرے کے بارے میں کہا جا رہا تھا کہ وہ قبضہ کر لیں گے، وہ بھی اتنا آسان نہیں لگ رہا، جو ایک آسان ہدف لگ رہا ہے کہ وہاں پہ اتر جائیں، مگر ایرانی قوم ایسی ہے ناظرین کہ ہم نے بتا دیا ہے، وہاں پہ اترنا اپنے لیے تابوت برابر کرنے کے مترادف ہے۔ وہ اب آپ نے ان کے 40-45 لیڈرز کو اور پاسداران انقلاب کو، ان کے آرمی چیف کو، ان کے ڈپٹی آرمی چیف کو، ان کے جنرلز کو، فضائیہ اور آرمی کی آپ نے شہید کر دیے، ان کے حکومت کے سپریم لیڈر کو آپ نے شہید کر دیا۔ اب ان سے سخت آ گئے ہیں، آپ نے 87 ایئر کے بزرگ کو شہید کیا ہے، اب آپ کو 56 سال کا خمینی مشتبہ ہامنائی جو ہے وہ سامنے آ گیا۔ تو مشکلات میں اضافہ ہو رہا ہے، رجیم چینج ہو نہیں رہی، اور یہ لڑیں گے، لڑ مرنے کو تیار ہیں، اور شہادت کے لیے بالکل یہ لائن میں کھڑے ہیں۔ یہ تو اب مسلمانوں کو اندازہ ہو گیا ہے کہ یہ بالکل لائن میں جو ہے وہ کھڑے ہیں۔ پاکستان کے لیے جو ایک متحدہ عرب امارات کے وزیر خارجہ نے بیان دیا ہے، شیخ عبداللہ بن زید نے، کہ ہم ایران دہشت گردی کے خلاف جو ہیں وہ بلیک میل نہیں ہوں گے۔ متحدہ عرب امارات اوپنلی کھڑا ہے، ان کا کہنا ہے کہ 1.4 ٹریلین ڈالر جو ہے ہماری انویسٹمنٹ امریکہ میں ہے وہ مزید زیادہ ہوگی۔ ہم ایران کے جو دہشت گرد ملک ہے اس کی بلیک میلنگ میں نہیں آئیں گے۔ ایران زیادہ حملے بھی متحدہ عرب امارات پہ کر رہا ہے۔ ان دو ممالک کے بارے میں ناظرین بار بار یہی ہمارا کہنا ہوتا ہے
کہ ان میں ہمارے پاکستانی ہیں. وہ ایک آدھ ہمارے جرنلسٹ صحافی جو ہیں وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ دنیا کے دیگر ممالک کے وہاں پہ لاکھوں لوگ ہیں، ہمارا اور ان کا مسئلہ ڈیفرنٹ ہے. آپ نے ان کے ساتھ دفاعی معاہدہ کیا ہوا ہے، اور متحدہ عرب امارات آپ کو قرضہ دے رہا ہے 2 ارب اور 4 ارب اور 3 ارب. تو متحدہ عرب امارات میں آپ کے 23-24 لاکھ لوگ ہیں، اسی طرح 25-26 لاکھ لوگ، تقریباً 20 لاکھ سے اوپر 24-25 لاکھ ہی آ رہے سعودی عرب میں ہیں. ان ممالک میں آپ کے اتنے لوگ ہیں، ان کو بھی دیکھا جا رہا ہے. اس حساب سے پاکستان ان ممالک کو ٹریٹ کرتا ہے. اور مشکل وقت میں متحدہ عرب امارات چاہے جیسا بھی ہے، میں اس ڈیٹیل میں جانا نہیں چاہتا، کئی بار ہم اس پہ بات کر چکے ہیں، مگر پاکستان کے پوائنٹ آف ویو سے دیکھا جائے تو متحدہ عرب امارات اور سعودی عرب نے پاکستان کو کافی سپورٹ کیا ہر چیز میں. اسی لیے پاکستان کا دفاعی معاہدہ ان کے ساتھ ہے، سعودی عرب کے ساتھ. اسی میں ایک ڈر لگا ہوا ہے، اگر یہ آج رات منگل دن رات جو ہے 24 گھنٹے گزر جاتے ہیں تو انشاءاللہ پھر بدھ کے دن پاکستان کے لیے آسانیاں پیدا ہوں گی. اور پاکستان بار بار جو ہے وہ رابطہ کر رہا ہے ایران کے ساتھ کہ دیکھیں ہمارا دفاعی پیک ہے، کم از کم آپ سعودی عرب کو نشانہ نہ بنائیں. متحدہ عرب امارات کے بارے میں بھی پاکستان کا یہی موقف ہے، جس طرح ہمارا ترکی کے بارے میں موقف ہے کہ وہ ہمارا برادر اسلامی ملک ہے. اسی طرح پاکستان متحدہ عرب امارات کے بارے میں بھی اکثر جو ہے وہ بات کرتا ہے ایران کے ساتھ، اسپیشلی سعودی عرب کے حوالے سے، کہ دفاعی معاہدہ ہے تو اب ہمیں جنگ میں گھسیٹنے کی کیا ضرورت ہے. امریکہ چاہ رہا ہے، اسرائیل چاہ رہا ہے کہ پاکستان اور سعودی عرب اس جنگ میں آئیں. پاکستان آتا ہے تو پھر اس کو وہاں پہ ترکی کو بھی بیچ میں ڈالا جائے گا، اور مزید ممالک بیچ میں زیادہ آئیں گے، جس طرح یورپی یونین پہ دباؤ ڈالا جا رہا ہے. تو یہ جنگ پھر چھوڑ دی جائے گی، اور ٹرمپ کا کچھ اندازہ نہیں ہے کہ آج بھاگ رہا ہے کل بھاگ رہا ہے اس جنگ سے، وہ بھاگ جائیں گے. مگر پھر پیچھے بچے گا وہی مسلم ممالک، پھر اس جنگ میں جو ہے وہ لگے رہیں گے. تو پاکستان کو بڑی احتیاط کرنی پڑے گی، اور کسی بھی طور پہ اس جنگ میں جانا نہیں ہوگا. جو پاکستان کی اب تک خارجہ پالیسی چل رہی ہے اس کو اپناتے ہوئے پاکستان کو آگے بڑھنا ہوگا. تبھی ناظرین ہم آسانی سے ان کرائسس پہ جو پاکستان پہ سخت وقت آیا ہے اس پہ ہم قابو کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے. یقین مانیں کہ پاکستان اس ٹائم پہ انتہائی مشکل دورائے پہ کھڑا ہے. جو حالات بننے جا رہے ہیں، جو سینیریو بن رہا ہے، اس میں بڑے خطرات ہیں. اللہ خیر کرے، اللہ کرے کہ پاکستان اسی طرح اپنی خارجہ پالیسی کو آگے لے کے جائے اور اس جنگ سے اپنے آپ کو بچائے. کل انشاءاللہ اگلے پروگرام میں ملتے ہیں. فی الحال کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.